आलिम दीन हूँ भाई, कुरान पढ़ा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। ये दाढ़ी मुन्ने किस्म के डॉक्टर, आज हम दियो है, जिन्नों के भी प्यो है। ये एक मुनाजरे की मार है ये मिर्जा। हर उस जगह से जहां से आलिम दीन को टारगेट किया जाएगा, आया ना, बोला ना मौलवियों को, रगड़ा ना मौलवियों को, जिंदाबाद मिर्जे। ये नहीं पता कि ये बंदा आपके दीन पे हमला आवर हो रहा है। मिर्जा जेलमी के हवाले से तमाम मकातब फिक्र के उलमा की एक ही राय है कि ये बंदा गुमराह है। जब वो कुरान का और हदीस का हवाला देते हैं, वहां पर फिर क्या उसका जवाब है? इतनी हद तक तो ठीक है, वो आयत का नंबर भी है, सारा भी है, लेकिन वो जो बुनियादी मामला है कि वो आयत मनसूख हो चुकी है, ये उन बेचारों को कौन बताए। सिदाहतन फिरकावारियत ये बंदा फैला रहा है। इसको या तो आप लगाम दें, नहीं तो इसको हमारे सामने बिठाएं। वो कहीं आपसे खौफजदा तो नहीं? ये कहते ना जी मैं मंजी ठोक दूं, जा यार तू मंजा की बेड ठोक दे ना। आज भी आपके पॉडकास्ट के जरिए से भी मिर्जा साहब को हम ये गुजारिश करते हैं कि वो ये फितना खत्म करें। और एतकादी और अमली वाले से 250 से ज्यादा ऐसे क्लिप हैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के कि जिनमें इसकी तजाद बयानी है। ये जिस दिन हमारे सामने मुनाजरे में आएगा, ये ऐसा नंगा हो जाएगा, खुदा की कसम, ये मीम्स बनेंगे दुनिया में, लोगों को पता चलेगा मिर्जा जेलमी शेख है। सर जी मैं कहता हूँ ये चसनाई कौम को तो मजा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उनसे बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, वो लोगों को जवाब भी देते हैं, और वो कहते हैं कि नौजवान मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ। कई दफ़ा वो मुनाजरे का चैलेंज भी देते हैं और बहुत सी वो बातें करते हैं, लेकिन उलमा को उन पर बहुत शदीद इतराज़ात हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ स्कॉलर, मजहबी रहनुमा, आप उनको देखते रहते हैं, जानते हैं। आज हमने उनको दावत दी, उनसे गुजारिश की कि आएँ और हमें बताएं कि आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इतराज़ात है क्या, वो क्या ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी वजह से उलमा कहते हैं कि ये बातें करने की वजह से दीन को नुकसान पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चंद सालों में बड़े मकबूल हो गए, लोग बड़ा उनको फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं। कुछ लोग हमसे भी सवाल करते हैं, जी देखिए वो तो बड़ी दलीलें देते हैं, हर चीज़ का हवाला देते हैं, मुनाजरों के चैलेंज भी देते हैं। आप उन उलमा में शामिल हैं जिन्होंने उनका चैलेंज कबूल भी किया, उनके पास वहाँ पर गए भी, लेकिन वो मुनाजरा नहीं हो सका। वो जो भी बातें थीं उस पर हम बाद में आएंगे। बुनियादी इतराज़ात क्या हैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया मुलाकात का और गुफ्तगू का। बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो उम्मत का एक इजमाई मनहज और तरीक़ा है उससे बरगश्ता हो चुके हैं और हट चुके हैं। बज़ाहिर वो कुरान मजीद की आयात भी पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका की तिलावत भी करते हैं, और बहुत सारी बातें वो तारीख़ इस्लामी के हवाले से भी हवाले लेकर आते हैं, लेकिन वो गैर मरबूत और गैर मुनासिब और मौका महल से हट कर उनके सारे इस्तदलालात और उनके दलाइल होते हैं। आपका ये कहना कि भाई वो दलाइल भी देते हैं, वो हवाले भी देते हैं, तो देखें इससे पहले जितने भी इस्लाम से बरगश्ता लोग हैं वो हमेशा उन्होंने कुरान व हदीस को ही कोट किया है। मुअतज़िला जिन्होंने दीन से इनहराफ किया वो भी बुनियादी तौर पर कुरान से इस्तदलाल करते थे। खवारिज जिन्होंने मौलाए कायनात पर कुफर का फतवा लगाया, और सबसे पहले उम्मत के अंदर जिन्होंने तकसीम एतकादी वाले से शुरू की, तो वो भी तो कुरान ही पढ़ते थे। उनका इस्तदलाल अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह जिसको सामने रख कर उन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा की तकफीर की, वो भी तो कुरान को सामने रख कर थी। फिर उसके बाद जितने भी इस्लाम के नाम पर होने वाले जो फ़िरके जो इस्लाम से आगे निकले, उन सबको अगर आप देखेंगे तो उनका इस्तदलाल तो कुरान व हदीस ही है। यानी अपने तौर पर तो हवाले तो वो तारीख़ इस्लामी के देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मिनहाज है, उनका जो तरीक़ा है, वो उम्मत का जो इजमाई मिनहाज मनहज और तरीक़ा है उससे हट करे। मसलन क्या बातें चंद एक आप हमारे सामने रख सकें कि उन्होंने ये बात कही, ये बात कही, ये बात कही? जी देखें, जिस वक्त हम देखते हैं इल्हाद, हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग दीन से दूर हो रहे हैं। इल्हाद ये है कि दीन से आप निकल जाएं, दीन से आप तंग हो जाएं। तो जो मुल्हिदीन है, मुल्हिदीन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है कि वो सबसे पहले जो हमारा बुनियादी इस्लामी लिटरेचर है उससे लोगों को बरगश्ता करते हैं। जैसे हदीस मुबारका के हवाले से कि भाई ये तो एक इंसान की लिखी हुई किताबें,
تو ان کی وجہ سے کسی کو مسلمان کافر کہہ دینا، ان کی وجہ سے جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ پھر آیات قرآنیہ کے حوالے سے کہ بھائی اس وقت کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ لکھا، یا اور اس طرح سے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے، تو بنیادی طور پر جو علماء ہیں یا جن شخصیات پر ہمارے دین کا ایک بہت بڑا دار و مدار ہے، صحابہ کرام کی عدالت ہے، یا اسی طریقے سے محدثین کرام ہیں، اور ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی لکھی ہوئی چیزیں، تو جو ملحدین طبقہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان تمام شخصیات سے عوام کو برگشتہ کرتے ہیں، شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور مرزا صاحب جتنا کام میرے خیال میں سارے ملحد پوری دنیا کے مل کے نہیں کر سک رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کا جو جسے کہتے ہیں پرائمری روٹ، انہوں نے بالکل ان کو تیار کر کے دے دی ہے، ایک سڑک بنا دی ہے کہ عوام کے ذہنوں میں انہوں نے ہر ہستی کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، احادیث کی کتابوں کے حوالے سے، اور بڑے بڑے جو اکابرین ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دین کے اندر داخل کیا، جن کی وجہ سے ایک اسلام کا تشخص ہزاروں سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، تو انہوں نے بنیادی طور پر ان تمام شخصیات کو ڈیمیج کر دیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا وہ ملحدین کے لیے انہوں نے راستہ بنا دیا۔ یہ تو وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بابوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، جی بابے ایسے ہی فلاں فلاں وہ سارا کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کا اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی میں تو یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، لے آئیں پھر اس کے جواب میں فلاں میں کر رہا ہوں، وہاں پر پھر کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیں، آپ کی وساطت سے میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، اور بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے جو دین کے گہرے علوم سے واقف نہیں ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ احادیث کو تو چھوڑیں، آپ قرآن مجید کو لے لیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیات ہیں، بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا، یعنی یہ حکیم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علم میں تھا کہ کتنا عرصہ، جیسے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک دوائی تجویز کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو چینج کر کے دوسری دے دیتا ہے، اور سختی سے منع کرتا ہے کہ 10 دنوں سے زیادہ اس کو نہیں کھائیے گا۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ میرے لیے مفید تھی کہ نہیں تھی، اگر تھی تو پھر چینج کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ کوئی بھی یہ کویسچن نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یار اس کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کتنا عرصہ، کتنا ٹائم، کون سی دوائی ہمارے لیے مفید ہے۔ تو جو حکیم مطلق ہے وہ ہماری طبیعتوں، انسانی اقدار سے بہتر واقف ہے، اس نے جتنے عرصے کے لیے ایک آرڈر دینا تھا وہ دیا، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آرڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، پہلے حکم کو جو ہے نا اس نے منسوخ کر دیا۔ اب بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو پہلے ابتداً ان کا حکم اور تھا اور بعد میں ناسخ آیتیں ہیں، جس طرح بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں حکم دیا گیا کہ داؤم وصفق و توکل اللہ، مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ ذرا صبر کریں، چھوڑیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں، گفتگو کریں، گفت و شنید سے آگے بڑھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ مار رہے ہیں تو خیر ہے برداشت کریں۔ لیکن جس وقت ریاست مدینہ کو عروج ملا، مضبوطی آئی، تو اس کے بعد سورۃ التوبہ آئی، اور اس نے آ کر، اس کی آیات نے آ کر ان ساری بالخصوص آیت جہاد نے آ کر ان ساری آیات کو منسوخ کر دیا۔ اب ایک آدمی کفار کے حوالے سے اگر وہ لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہے، وہ کہے سورہ آل عمران آیت فلاں، سورہ جاسیہ آیت فلاں، سورہ بنی اسرائیل آیت فلاں، سورہ فلاں آیت فلاں، یہ دیکھیے میں آپ کو 50 آیتیں دکھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد مت کرو۔ یہ مولوی کون ہے کہ جو لے کر آ رہے ہیں کہ تلوار پکڑو، بندوق اٹھاؤ اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ یہ حوالے دے گا، کراس چیک کرنے والا تو کرے گا، اس میں تو واقعی وہاں پر آیتیں موجود ہیں، وہ تو کہے گا یار یہ تو مولویوں نے ہمیں ساری زندگی خراب ہمیں بتایا، ہمیں قرآن و سنت سے دور کیا، اچھا تو یہ وہ چیز کہ جو مسجد کا مولوی جو ہے نا ہمیں بتاتا رہا اور ہمیں اصل میں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اتنی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ آیت کا نمبر بھی ہے، سارا بھی ہے، لیکن وہ جو بنیادی معاملہ ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ ان بیچاروں کو کون بتائے؟ یعنی وہ والی مثال ہوگی کہ مت جاؤ نماز کی طرف، جی جب نشے میں ہو اس طرح، تو اگلی بات ہی نہیں۔ اسی طرح آیات کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ حدیث کا کسی بک کے اندر موجود ہونا یہ اور ہے، اور اس کا مستدل ہونا، اس سے کسی مسئلے کا اخذ کرنا یہ اور ہے۔
ہزاروں ایسی روایات ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اجماعی عقیدے کے متصادم ہیں، بعض اوقات ان کے راوی اس قابل نہیں کہ ان سے وہ روایت لی جائے، بعض اوقات اس سے زیادہ مضبوط جو روایت ہے اس کا حکم اور ہے، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر قرآن و سنت کو ان سے مسائل کے استدلال کے حوالے سے پورے قوانین ہیں، ایک حدیث کا پورا علم ہے، ایک پورا فن ہے۔ تو ایک آدمی جو ساری زندگی انجینئرنگ کرتا رہو، اسے کیا پتا کہ بھئی یہ حدیث کے قبول یا عدم قبول کا قانون کیا ہے، یا کس جگہ میں نے کس حدیث کو کس کے مقابلے میں چھوڑنا ہے اور کس کو لینا ہے۔ اب وہ آئے اور کہے جی فلان جگہ یہ حدیث موجود ہے، بھئی حدیث تو موجود ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ عام عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، وہی اپنا گوگل نکالیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کیا مرزا صاحب نے حوالہ ٹھیک دیا ہے کہ نہیں دیا۔ بھائی ٹھیک دیا ہے، لیکن کیا یہ وہ جو اصول محدثین ہیں، یہ جو حدیث کے قبول یا عدم قبول کے جو اصول ہیں، اس پر یہ روایت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور پھر اب اس کا حل تو یہ ہے کہ بھئی ہم عوام کے سامنے یہ کہیں گے بھئی یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک علمی حوالے سے ہمیشہ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار یہ جو بات ہے اس کا یہ جواب ہے۔ علماء زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کے ذریعے جواب دیتے ہیں، اب جو لوگ اس کو سننے والے ہیں ان تک علماء کا جواب نہیں پہنچتا، اور جب علماء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو ہمارے آمنے سامنے بٹھاؤ، یوں آمنے سامنے ہم بیٹھ جائیں تاکہ وہ جو بات کریں ہم اس کا وہ جواب دیں کہ جو ٹیکنیکلی اس کو چیز کا جواب بنتا ہے، تو اس طرح وہ حضرت صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں کسی بھی میدان مناظرہ میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم ٹی وی پہ آ جاؤ اور یہ تم جو ہے نا وہ ویڈیو کے ذریعے سے اب جو نا کھیلو۔ تو ان کا وہ چیز ٹھیک چل رہی ہے، یعنی ان کا دھندا چل رہا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کا جو لسنر ہے وہ ہماری بات نہ سنے۔ مثلا آج اگر کوئی ایک عالم دین، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء ان چیزوں سے وہ الگ رہے ہیں، وہ اپنے مسجد مدارس اور اس طرح سے لوگوں کو عوام میں نکل کر لوگوں کو جناب وہ دین سکھاتے رہے۔ مثلا ہم لوگ جاتے ہیں، روز ہمارے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، 8 10 10 20 20 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی، اس کو ڈال دیا، ان کے وہ میدان ہے، ہمارا یہ میدان ہے۔ اب جو ان کے لسنرز ہیں وہ ظاہر ہیں ہمیں نہیں سنیں گے، جو ہمارا لوگ ہیں تو ان تک وہ حقائق وہ چیزیں نہیں جو، تو اس وجہ سے ہم بارہا یہ مطالبہ کرتے رہے اپنے آپ جیسے اینکر سے بھی، باقی لوگوں سے بھی، میڈیا سے بھی، انتظامیہ سے بھی، کہ بھائی یا تو اس آدمی کی یہ جو غلط چیزیں ہیں جو امت سے ہٹ کر یہ فتنے کا باعث بن رہی ہیں اور صراحتاً فرقہ واریت یہ بندہ پھیلا رہا ہے، اس کو یا تو آپ لگام دیں، نہیں تو اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں۔ اچھا وہاں بھی وہ صاحب اپنی مرضی کے میچ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مفتی برمان کو بلاؤ، کبھی کہتے ہیں تقی عثمانی کو بٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ میں جو نا سعد رضوی سے مناظرہ کروں گا، کبھی کہتے ہیں مصباحی سے، حنیف قریشی نہیں مجھے نہیں قبول، اچھا وہ راشد رضوی نہیں مجھے نہیں قبول، وہ دوسرا زید عمر مجھے نہیں قبول۔ یار یہ کیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہیں آپ سے خوفزدہ تو نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستے سے ہٹا دیں گے، ان کے فالوورز اتنے جذباتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوپر حملہ کر دیں، کیا ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم گنوں سمیت ان کے جائیں گے، یا وہ ہمارے ایسے ہمارے پاس آ جائیں، یا کسی ایسی جگہ آئیں کہ جہاں ان کے اوپر حملہ کوئی کرے۔ ہمارے اوپر اگر ان کو ہے کہ ہم ان پہ خودکش حملہ کریں گے، تو وہاں جو ہر ہفتے ان کے پاس 100 200 بندہ جمع ہوتا ہے، تو ان سے وہ کیوں ہراساں نہیں ہیں؟ ان میں کئی نئے لوگ بھی تو جاتے ہیں، تو وہ یہی کہیں جی کہ ہماری سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، ہم تلاشی لیتے ہیں، تو ہمیں بھی یار وہ لے آئیں، ہم سے بھی تلاشی وغیرہ لے لیں۔ اب ہم ایسے تو اٹھ کے وہ ہم سے زیادہ ہٹے کٹے ہیں، اس طرح تو ہم ان کا گرلا پکڑیں گے نہیں۔ اور باقی ویسے بھی ہمارا یہ ویژن ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کو جس سے ہمارا علمی اختلاف ہو تو ہم اس کو جناب راستے سے ہٹا دیں یا اس پہ ہم خود کش حملے کروائیں، یہ اس کی میرا یہ ویژن بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اہل سنت کا کوئی بھی عالم کسی بھی مکتب فکر کا میں سمجھتا ہوں وہ اس چیز کا کوئی عالم دین ہوگا وہ ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھے گا کہ آپ اٹھیں اور کسی کو بندوق سے جناب راستے سے ہٹائیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی وہ ارتکاب کرتا ہے توہین کا اہل بیت کی یا صحابہ کی یا نبیوں کی، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ایسے بندے کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ مفتی صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ علماء کو ان پر اعتراضات ہیں، تو ہمیں سارے علماء کسی ایک پلیٹ فارم پر نظر تو نہیں آئے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ بھئی یہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے یہ دین میں اختلاف پھیلا رہا ہے، غلط کر رہا ہے؟ ہمیں سارے کہیں اکٹھے نظر نہیں آئے، کہیں آپ کی آواز ہوگی، کہیں اور آواز ہوگی، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ دیکھیں مرزا جیلمی کے حوالے سے جیسے مرزا قادیانی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، اسی طرح مرزا جیلمی کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک ہی رائے کہ یہ بندہ گمراہ ہے۔
اور یہ بالکل دین کے اندر ایک غلط چیز لے کر آ رہے. اس کا طریقہ اجماع مسلمین کے طریقے سے ہٹ کرے سوائے روافظ کے, کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قادیانی اور روافظ جو ہیں ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے سپورٹر ہیں, اس کو سپورٹ کریں گے. یہ پیچھے قانونی والے سے کچھ لوگوں نے اس کے درخواستیں وغیرہ دیں کہ اس کے یہ عبارات جو ہیں, اس کی جو گفتگو ہے یہ دل آزاری کا باعث ہے, تو اس کی سپورٹ روافظ نے کی, سارے عام لوگوں نے دیکھا. تو ظاہر ہے جو جس کا سپورٹر ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے کہ یار یہ اگر یہ بندہ پکڑا گیا تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. جو بات آپ نے فرمائی وہ تو قانون ملک میں موجود ہے, وہ تو نہ پرچار ہو سکتا ہے, نہ وہ تو بالکل دین سے خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کے بارے میں تو کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی کوئی پہلے دن مرزا قادیانی پکڑا نہیں گیا تھا, یہ پہلے دن ہی اس کے لیے سارا معاملہ نہیں ہو گیا تھا. اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے, ایک پورا ایک وقت لگا ہے, اور اس کے بعد اس کو ایکسپوز کیا گیا اور اس کی چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہوئیں. اس وقت بھی چونکہ اس کا زیادہ تر مٹیریل ہے ویڈیوز کے اندر, ایک بک مرزے کے قادیانی کے حوالے سے یہ چیز تھی, آسان تھی کہ وہ اس کی ایک کتابیں تھیں. مثلا ایک کتاب میرے پاس ہے, اس میں جو قابل اعتراض چیزیں میں اس کو نشان لگا کر رکھ دوں گا, آپ آئیں گے آپ کو کھول کے دکھا دوں گا, دوسرا آئے گا دوسرے کو دکھا دوں. اس کی زیادہ تر چیزیں ویڈیوز کے اندر ہیں. اب وہ تو زیادہ بڑا ثبوت ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے, کتاب میں تو اس کا نہیں پرنٹ ہوگا. ہزاروں ویڈیوز ہیں. اب ہزاروں ویڈیوز میں وہ تمام چیزیں ایک جگہ, مثلا مختلف بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میرے نے نہیں سنی, آپ نے سنی ہے, آپ کے پاس تو وہ چیز موجود ہے کہ یار اس نے یہ گمراہی کی ہے. اب ہزاروں گھنٹے ہیں اس کی ویڈیوز. اب میں یا آپ سننے پہ بیٹھیں, کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک کتاب جب ہوتی ہے جو ایک کسی بندے کی, وہ بندہ آرام کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر وہ پوری کتاب لی, اس میں سے جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا. تو اس وجہ سے بھی اس کے حوالے سے بہت سارے چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں کہ کچھ علماء تو کہتے ہیں گمراہ آدمی ہے, اس کو چھوڑ, اس کی باتیں ہی نہیں سنتے ہیں. لیکن اب جو اس کی گمراہیاں عوام کے اندر اس قدر ہیں کہ یہ عوام کو جو ہے نا دین سے برگشتہ کر رہی ہیں, اب علماء اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک طرف تو ریاست کا ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی بلاسفمی کے جو لا ہیں کہ آپ کسی بھی سیکٹ کی دل آزاری نہیں کر سکتے, یعنی آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں جس سے اس کے ماننے والوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑے یا وہ آپس میں جو ہے نا وہ دست و گریبان ہو. جبکہ یہ شخص صبح و شام سر عام ایسی متفقہ شخصیات کے جن کے حوالے سے کروڑوں لوگوں کی آپس میں محبتیں ہیں, کروڑوں لوگ جن کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کے لیے یہ بد کلامی, بد زبانی, ان کی تکفیر تک اس بندے نے کی ہوئی ہے. اب کیا حل ہے؟ یعنی ہم تو بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, آپ جیسے اس طرح پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالے. آپ کی طرف سے درخواستیں گئی ہیں اس طرح؟ جی بھائی, آگے سنی نہیں جا رہا ہے کیونکہ کسی کا یہ کہا جاتا ہے جی کہ کسی کا یہ لاڈل ہے. تو اب پھر جو اس طرح کے لاڈلے ہوتے ہیں پھر اس کا کیا ہے مطلب؟ اب مجھے بتائیں, ہم جیسے لوگ تو تھک ہار کر صبر کریں گے. ایک جذباتی آدمی جس کی ایک آئیڈیل شخصیت کو, جن سے مثلا حضور غوث پاک ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں,